अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके साथ 4-5 खबरें शेयर करनी है। जैसा कि आपको पता है कि शांगला के अंदर जो चीनी लोगों की हलाकत हुई है और किस तरह से पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा हो रहा है। दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के, वो कहते हैं ना, बाहर से दुश्मनों की क्या ज़रूरत है, अपने ही काफ़ी हैं। अपने 6 जजेस ने रियासत के ऊपर बड़े इल्ज़ामात आयद किए हैं और जुडिशल कमीशन को बड़ा खत लिख दिया है। उस खत के अंदर क्या है, वो जजेस को मसला क्या हो रहा है, इमरान खान को बचाने वाले पाकिस्तान को घेर रहे हैं और बाहर के ममालिक से जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन तमाम खबरों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से एक बड़ा बयान जारी किया है और उनको एक बड़ी पोस्ट भी दे दी गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने पिछले दिनों में ये कहा था कि इमरान खान को जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है और अब उन्होंने इमरान खान की मौत का जिम्मेदार जो है वो 3 जनरल्स को ठहरा दिया है। वो 3 जनरल्स कौन हैं और किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा करने के बाद पीटीआई ये तमाम चीज़ों से मुकर गई है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मुझे ये उम्मीद थी कि हो सकता है इमरान खान जो है वो जेल से ये पैगाम जारी करें कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनके साथ आज के बाद जो है वो कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि शेर अफजल मरवत काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ होते जा रहे हैं और उनके बयानात भी बड़े अजीबोगरीब हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में भी उन्होंने बात की है और इससे पहले जो 2 रहनुमा है पीटीआई के साथ, उनकी हाथापाई भी हुई है उनके साथ, और उसके अलावा वो जो उनके दिल में आता है वो कह भी देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हैरत अंगेज तौर पे इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का के लिए जो है वो नामजद कर दिया है। और अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पंजाब में 40 एमपीएस फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक उनको कोई इल्म नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर दोबारा से इंक्वायरी जो है वो शुरू करवाई जाए। अमरीकी सफ़ीर मिलने जेल नहीं आए, ये कहा इमरान खान ने, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे थे ये कहकर के इमरान खान को जेल में मिलने के लिए जो है ना वो अमरीकी हुकाम चले गए हैं और कोई कह रहा था जाके इमरान खान से डील हो रही है। तो उन्होंने इस बात की खुद तस्दीक कर दिया, बल्कि तरदीद कर दिया कि जनाब कोई मिलने के लिए नहीं आया। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी सिफारत खाने के किरदार के ऊपर जो है वो बात करूंगा, ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि असल साइफर दफ्तर खारजा के अंदर मौजूद है और हमें उसकी जो कॉपी दी गई थी वो तो गुम हो गई, यानी खुद ही वो मान रहे हैं कि गुम हो गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, ऑफिस जो है वो कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वहाँ पे होते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है, तो आप 9 में ना करते, आपको ख़त्म ना किया जाता। उन्होंने कहा कि धांधली ज़दा इलेक्शन की वही धांधली का रोना और सारा कुछ जो है वो इमरान खान ने कह दिया। आपको यहीं पर मैं एक और खबर बताती चलूं कि बुशरा बीबी का एक बयान आया है जिसमें बुशरा बीबी ने ये कहा है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उनकी मौत के जिम्मेदार जो हैं वो 3 लोग होंगे। एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, दूसरा उन्होंने लगाया इल्ज़ाम जो है वो जनरल फैसल नसीर के ऊपर, और तीसरा उन्होंने जनरल नदीम अंजुम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। सारा दिन जब बुशरा बीबी के इस बयान को लेकर पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा करते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, और जब इसके बारे में पूरे मीडिया के ऊपर इत्तला हुई और सबने कहना शुरू किया कि पीटीआई ने दोबारा से ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू किया है, जो कि वो हमेशा करते आ रहे हैं पिछले 2 दिन से, तो वो वैसे ही शाहिद अफरीदी को नहीं बख्श रहे थे। अब बुशरा बीबी के बयान को पकड़ के उन्होंने देखा कि भाई जिधर को बयान आता है उधर को वो मुंह करके आगे को अपने सींग लेके जो है वो निकल जाते हैं रेड बुल की तरह। और जब उन्होंने देखा कि जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है बुशरा बीबी ने और फैसल नसीर का नाम लिया है, नदीम अंजुम का नाम लिया है, तो वो उसकी तरफ उन्होंने मतलब अपना रुख कर लिया और बदतमीजी करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद शाम को आकर इन सब ने तरदीद करना शुरू कर दी, हमेशा की तरह के पहले ट्रोलिंग करो, बदतमीजी करो, हरासा करो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाओ और बाद में मुकर जाओ और कहो हमने तो ये सब कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो दोबारा से मंजर आम पर आई और खुद ही आकर जो है वो अपनी ही बातों की तरदीद की और कहा कि जनाब इमरान खान जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। पहले तो वो कह रही थी कि उनको जहर दिया जा रहा है। अब ये ज़रा ये भी कहानी सुन लें कि बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के बयान से मुतल्लिक जो है वो बयान दिया। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि या तो फिर इमरान खान नहीं या फिर हम नहीं। तो इमरान खान ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मुकम्मल फिट है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना किसी को मारने का कहा। तो वो कौन सा इमरान खान था? वो किसी का क्लोन बना हुआ था जो कहता था कि शहबाज शरीफ तुम्हें मैं जेल में सोने नहीं दूंगा और मैं कड़की में डाल दूंगा, और राना सनाउल्लाह तुम्हें तुम्हारी मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा, और नवाज शरीफ तुम्हें तो मैं देख लूंगा, और फलाने तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और 9 मई के वाकयात में भी वो तशद्दुद के ऊपर सबको उकसाते रहे और बदतमीजियां करवाते रहे। और बुशरा बीबी कह रही है उन्होंने आज तक कभी किसी से बदला तक लेने का नहीं कहा। सुभान अल्लाह।
بشرا بی بی نے الزام عائد کیا کہ میں اڈیالہ جیل آئی تھی، میں جو شہد کھاتی ہوں اس میں کچھ ملا دیا گیا، میں نے وہ شہد سارا کھا لیا اور زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کسی نے اگر آپ کو ماننا ہی ہے تو وہ آپ کو ویسے کوئی انجیکشن دے کے گولی دے کے مار دیں، آپ کو کھانے میں کچھ ملا، انہوں نے آپ کو شہد میں ہی کچھ ملا کے کیوں دینا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ شہد کے ساتھ ان کا کیا پرانا رشتہ ہے۔ وہ علی امین گنڈا پور بھی جو ہیں ان کا بھی شہد کے ساتھ پرانا تعلق تھا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ یہ کچھ بھی کر لیں یہ عوام میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہوتے تو رانا ثناء اللہ کبھی بھی ایسا بیان نہ دیتے۔ انہوں نے کہا کہ چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر چیزیں نہیں جا رہی، اور بانی پی ٹی آئی عوام اور ملک کے لیے جیل کے اندر ہیں، یعنی عوام کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں، یعنی وہ عوام جن سے انہوں نے 9 مئی کے واقعات کروائے اور بعد میں ان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے کہا ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پھر انہی کو ٹکٹس بھی جاری کر رہے ہیں جس پہ سلام جاوید آپ کے سامنے ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ عوام کو چوروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، واہ سبحان اللہ، اور پھر وہی پرانا راگ جو ہے انہوں نے الاپنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب 6 ججز جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ان 6 کے 6 ججز نے الزامات عائد کیے ہیں ریاست کے اوپر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر، اور یہ الزامات انہوں نے کیوں عائد کیے ہیں اس کے اوپر تو میں بتاتی ہوں آپ کو، لیکن ذرا پہلے یہ ڈیٹیل سن لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو ہے وہ ججز کے کام کے اندر خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ کے متعلق جو ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ جو 6 ججز آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مداخلت ہوتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ ایجنسیوں کے اوپر۔ عمران خان کا جو گرفتاری ہے اس کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، اتنے مہینوں سے یہ کیوں خاموش تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کو جلا وطن کیا جا رہا تھا اس وقت یہ کیوں نہیں بولے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 9 مہینے میں ہمارے ملک کے اوپر کیا کچھ نہیں گزری، یہ تب بھی نہیں بولے، یہ اب ہی کیوں بولے؟ کیونکہ یہ ان کے لیے پرفیکٹ ٹائمنگ تھی، کیونکہ یہ جو مہرے ہیں نا ان کو استعمال کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے عمران خان اندر ہیں پاکستان کے اوپر حملے کتنے بڑھ گئے ہیں، کبھی وزیرستان سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی یوب میں حملہ ہو رہا ہے، کبھی افغانستان سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ایران سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی بلوچستان سے حملہ ہو رہا ہے، اور شام کے اندر بھی حملہ ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت نازک سا کھیل ہے؟ نہیں، جنہوں نے 26 سال جس شخص کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے اس کو لانچ کیا تھا وہ چاہیں گے کہ ان کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے اور بڑے آرام سے، کیونکہ وہ بے نقاب ہو گیا ہے تو وہ اس کو آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ ہر طرح کی وہ کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے کریں، چاہے وہ کسی کو خرید کے کریں، چاہے وہ کسی سے جو ہے وہ بیان دلوا کے کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ اب یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز، ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور خط کے اندر انہوں نے کہا کیا ہے کہ ہم بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ایگزیکٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ خط کے اندر کہا گیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ اور اس کے فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سال 2018 میں برطرفی اور غلط اور غیر قانونی ان کو جو قرار دیا گیا تھا، اور کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی جو ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا جنرل فیض کے اوپر، اور وہ اس لیے لگایا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں جنرل فیض جو ہیں وہ ان کے گھر پہ گئے تھے، اور جسٹس شوکت صدیقی کو جا کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے اور نواز شریف کے خلاف آپ نے فیصلہ دینا ہے، جس پہ جب انہوں نے انکار کیا تھا تو ان کو بدلے میں آگے سے یہ جواب ملا تھا جنرل فیض کی طرف سے کہ پھر تو آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نواز شریف کو سزا نہیں دوں گا غلط آپ کے کہنے پہ، اس کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اس وقت برطرف کیا گیا تھا جب ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی تشکیل اور احتساب عدالت اسلام آباد میں مقدمات کے ٹرائل میں مداخلت جو ہے وہ کی تھی۔ خط کے مطابق ان الزامات کے بعد اس وقت کے وفاقی حکومت اور آرمی چیف کی جانب سے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف شکایت بھی دائر کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے حالیہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی جج کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے تحقیقات کے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔
سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں ان کی برطرفی کو بدنیتی کے اوپر مبنی فیصلہ قرار دیا، اور خط کے متن کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے جسٹس شوکت صدیقی کے موقف کی جیت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ غیر قانونی برطرفی کا ازالہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کیا اس وقت واقعی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے؟ اس کا جواب نہیں مل سکا۔ اگر خفیہ ایجنسی کے اہلکار واقعی عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے میں ملوث تھے تو کیسے ان کے احتساب کے لیے ان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں؟ متن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے میڈیا انٹرویوز میں خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے عدالتی معاملات میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ جو ہے وہ دہرایا، اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان تحقیقات کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے۔ خط کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ججز کا موجودہ کوڈ آف کانڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہے کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے، اس پہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں؟ خط کے اندر لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچز نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں درخواست کو قابل سماعت قرار دیا تھا، اور بینچ میں شامل 2 ججز کی جانب سے چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ خط کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن ججز کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے ان کو خفیہ ایجنسیز کے اہلکاروں کی جانب سے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ذریعے دھمکیاں دی گئیں اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال خبریں تو یہ بہت ہی لمبی ہیں، اور اتنی لمبی ڈیٹیل میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پورا ہی ولاگ گزر جائے گا، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ججز ہیں جنہوں نے یہ الزامات عائد کیے ہیں ہماری ایجنسیز کے اوپر، ان کے خلاف اب باقاعدہ طور پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر تو یہ سچے ہیں تو پھر اس بات کو ماننا چاہیے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، کیونکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھ کر کبھی بھی کسی کے اوپر کہیں پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شانگلا کے اندر جو خودکش حملہ ہوا ہے، وزیر اعظم جو ہیں وہ چینی سفارت خانے پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس چیز کی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے چینی شہریوں کی ہلاکت کے اوپر جو ہے وہ تعزیت بھی کی ہے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں جو ہیں وہ چینی شہریوں کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کی طرف سے جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ انکوائری کرنے کی بات بھی کر دی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان واقعے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائے گا، اور واقعے کے ذمہ داروں کو اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سی پیک کی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سی پیک نہیں ہونے دیا تھا، اس لیے تب اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اب نئی حکومت آئی ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں، سی پیک شروع ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اپنے ناپاک عزائم کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور چینی سفیر جو انہوں نے وزیر اعظم کی آمد کا شکریہ بھی ادا کیا، اور تحقیقات کے اندر ذاتی دلچسپی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے جو محسن نقوی ہیں انہوں نے بھی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر سے ملاقات کی ہے، اور دھماکے کی تمام تفصیلات اور ہلاکتوں کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا، اور جائے وقوع کے اوپر جاری جو ریسکیو آپریشن ہے اس سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ بہرحال یہ بڑے ہی افسوسناک بات ہے کہ جس میں چینیز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی گوادر سے حملہ، کبھی بلوچستان سے حملہ، کبھی ایران سے حملہ، کبھی افغانستان سے حملہ۔ یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اس وقت کن مشکلات کا شکار ہے، اور کس طرح سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ریاست کے خلاف بیانیہ بنوائے جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان تب تک کمزور نہیں ہو سکتا، انہیں پتہ ہے جب تک اللہ کی مدد اور ریاست کی ان کے ساتھ مضبوطی شامل نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ تھا جی آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔